देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। बात शेयर करना चाहते हैं ताकि वो शरपसंद अनासिर की चालों और साजिशों का शिकार ना हो और हमारे मौक़िफ़ को हमारी ज़बानी सुने और समझे, ताकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है वो कायम रहे। हमारा मुश्तरका दुश्मन हमें आपस में लड़ा कर हमारे मुल्क में बदमनी और इंतशार फैलाना चाहता है। डिवाइड एंड रूल का वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाकर भाई को भाई से बददन किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से सादा व मुसलमान इनकी बातों में आकर एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह में शामिल हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स की तरफ आइए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, किसी फिरके के नाम पर नहीं। और इसको बनाने वाले, इसके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। इस मुल्क का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जो सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इस अजीम काम के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का इंतखाब किया, क्योंकि इनके अलावा ये किसी के बस का ना था। ये तो इनके दुश्मनों तक ने तस्लीम किया है। जब इनसे पूछा गया कि ये एक शिया स्टेट होगी तो इनका तारीखी जवाब हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। आपने फरमाया इस्लामिक स्टेट होगी, जहां हर मज़हब और फ़िरक़े को पूरी आज़ादी होगी कि वो बग़ैर किसी ख़तरे के अपने मज़हब को फॉलो कर सकें। स्टेट का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी को भी अपने मजहबी अक़ीदे किसी दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं। ये तो कुरान में भी है। दीन में कोई जबर नहीं। हम इतने बरसों बल्कि सदियों से एक दूसरे के साथ रहते बसते आए हैं। क्या ये अच्छा नहीं कि हम एक दूसरे के मजहबी अकायदे में दखल अंदाज हुए बगैर चैन से सबको जीने दें। रसूल अल्लाह की अहले बैत से सब मुसलमानों को मोहब्बत है, बल्कि इनकी मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है। जब अल्लाह ने आयत मुअद्दत के ज़रिए खुद सब मुसलमानों को रसूल के घर वालों से मोहब्बत बल्कि मवद्दत करने का हुक्म दिया, तो फिर झगड़ा कैसा। लेकिन मुसलमानों की तारीख गवाह है कि रसूल पाक की आंखें बंद होते ही इनके घर के हर फर्द को चुन चुन कर कुछ मुसलमानों ने शहीद कर दिया। वो लोग जो जन्नत के सरदार थे, इनकी शहादत कलमा गो अफराद के हाथों हुई। ये नफरत और बुग़्ज़ वक्त के साथ ख़त्म नहीं हुआ। आज भी शायद इन्हीं की नस्लें हैं जो अहले बैत का नाम सुनना गवारा नहीं करती और साजिशों में मसरूफ़ रहती हैं। ऐसी ही एक साजिश के तहत एक गिरोह ने नया फितना उठाने की कोशिश की है। इनके मुताबिक शिया आज़ान एक दहशत गर्दी है, इसको बंद किया जाए। यानी कलमात जो मौला अली से मुताल्लिक़ हैं, अली अन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफतुल्लाह, दहशत गर्दी है। पहली बात तो ये कि अली अन वलीउल्लाह रसूल अल्लाह कहना दहशत गर्दी नहीं, बल्कि हदीस नबवी है, जो कि तमाम मकातिब फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। बल्कि सुन्नी दीनियात की किताबों के कोर्स में भी तवील अरसे तक शामिल रही है। बाकायदा सुन्नी आलम दीन अप्रूव किताबें ही टेक्स्ट में शामिल होती हैं। जिस दिन रसूल अल्लाह ने तौहीद और रिसालत की दावत दी, इसी दिन अली की विलायत का भी ऐलान किया। आपने दावत इस्लाम देने के बाद फरमाया, जो इस तारे ग्रह में मेरा साथ देगा वही मेरा वसी और मेरा खलीफा होगा। मजमे में से सिर्फ एक 11 साल का बच्चा आगे बढ़ा और बोला कि गो के मेरी उम्र कम है, मगर मैं आपका साथ दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, तुम ही मेरे वसी हो और मेरे खलीफा हो। ये हवाला तबरी का है। अगर हम आज़ान में रसूल अल्लाह की हदीस पढ़ते हैं तो वो दहशत गर्दी कैसे हो गई। और मैं अभी आपको अहले सुन्नत ही की मशहूर और मुस्तनद किताबों और हवाले से साबित कर दूंगा कि इनके कलमात को आज़ान में हमने अभी शामिल नहीं किया, बल्कि ये रसूल अल्लाह के ज़माने से ही शामिल हैं। इन हवालों में एक बड़ा नाम तिरमिज़ी का है। मगर हम लोग अमन पसंद लोग हैं और दूसरों के अकायद में दखल अंदाजी नहीं करते, लिहाजा अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। और ये फितना परवर ग्रुप नबी अकरम की हदीस आज़ान में शामिल करने को दहशत गर्दी कहता है। सहाबा सर आँखों पर, लेकिन हमारे लिए अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई नहीं।
اب میں آذان میں ان کلمات کی طرف آتا ہوں جو کہ ہماری کتابوں کے مطابق رسول اللہ کے زمانے سے ہی آذان کا حصہ رہے ہیں۔ ہم اپنی ہی روایت اور عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، جس طرح ہر فرقہ اپنی روایت اور عقیدے کے مطابق مذہب فالو کرتا ہے، لیکن ترمذی شریف کے ایک حوالے کے مطابق آذان میں 19 کلمات ہیں۔ اس وقت اہل سنت کی آذان کے 15 کلمات ہیں اور شیعہ آذان کی کلمات کے 19 ہیں۔ باقی حوالے آپ فوٹو کاپی کر کے اسپیچ کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر کے دیں گے، ان کو فرصت سے چیک کیجیے گا۔ اعلان غدیر جو کہ اعلان ولایت بھی ہے، جب 1.25 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ اونچا کر کے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں؟ پہنچتا سب صحابیوں نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ علی ولی اللہ تو سائے ستہ سے بھی ثابت ہے۔ اسی حکم کے بعد حضرت بلال نے جب اذان دی کہ اس میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ اللہ کا اضافہ رسول اللہ کی ہدایت پر فرمایا۔ اہل سنت کے مشہور عالم علامہ ابراہیم جوینی کی کتاب فرائض الصمتین میں موجود ہے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو جنت کے 8 دروازوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب میں دوسرے اہم مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کا سد باب نہایت ضروری ہے، اور وہ ہے بلاسفیمی کے نام پر ہمارے علماء اور ذاکرین پر پابندیاں لگانے کی کوشش تاکہ وہ ممبر سے حق بیان نہ کر سکیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء، خطبہ اور ذاکرین ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم اپنے کسی بھی عالم کی توہین کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر حجت الاسلام علامہ شہنشاہ نقوی کے خلاف 2 دن سے شہنشاہ نقوی کو پھانسی دو کا ٹرینڈ گردش کر رہا ہے، جس میں انتہائی توہین آمیزہ الزامات، شخصیت کشی کرنے والے کنٹینٹ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محب وطن اہل سنت کو ایک محترم اور معزز عالم دین کے خلاف اکسانا اور منفی رائے عامہ پیدا کرنے کی سازش ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے لیگل ایڈوائزر سے رابطے میں ہیں اور بہت جلدی FIR سائبر کرائم کو درخواست دے کر ملک میں فساد پھیلانے والے عناصر کی سرکوبی کریں گے۔ ہم حکومت اور اعلیٰ حکام کی توجہ طرف مرکوز کرانا چاہتے ہیں کہ ملت تشیع کے جوانوں کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے موبائل اور واٹس ایپ پر دھمکی آمیزہ فون کالز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کال کرنے والا کال کرتا ہے عالم کروڑ کے ساتھ اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ تم نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے۔ جوان لڑکیاں اپنے گھر سے روزگار کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کا گھر سے نکلنا مشکل، اور نکل جائیں تو واپس آنا خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے پاس پچھلے دنوں کچھ والدین آئے اور انہوں نے ہم سے مدد چاہی کہ ہم ان جوان بچوں اور بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی مجرم ہے بھی تو اس کو سزا دینا حکومت و قانون کا کام ہے یا عام آدمی کا۔ ہم ایسے کسی بھی علماء اور ان کے اجماع کو نہیں مانتے جو حدیث رسول کے منافی ہوں۔ سائے ستہ اور بخاری شریف میں موجود ہے جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، تو رسول اللہ کی اس حدیث کے آگے کسی بھی آدمی یا گروپ کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور مولا علی کی شان میں جو روایتیں متواتر شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں ان سے انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں حسن اور حسین جنت کے جوانان سردار ہیں، ان کے والد گرامی حضرت علی ان سے بھی افضل ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا کہنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایسے عظیم مرتبہ انسان سے کوئی بغاوت کرے پھر جنگ کرے، پھر ان کی شہادت کے بعد ان کو ممبروں سے گالیاں دلوائے اور ہم کہیں اللہ سے راضی ہو، ناممکن۔ حضرت علی جب عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے تو سب مسلمانوں نے ان کی بیعت کی سوائے معاویہ کے، جس نے اعلان بغاوت کیا اور جنگ صفین لڑی۔ کتنے مسلمان دونوں طرف اس جنگ میں شہید ہو گئے، ان سب کا خون کس کی گردن پر ہے؟ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھیں، حضرت علی کو ان کی اولاد کو لانتے اور گالیاں دینے کا سلسلہ جو معاویہ نے شروع کروایا وہ 70 سال سے زیادہ عرصے تک وہی رہا۔ اللہ کا خوف کریں جو اللہ علی کو درود و سلام میں شامل کرتا ہے، جس
علی پر درود و سلام بھیجے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ علی اور ان کی اولاد کو گالیاں دینے والا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہوگا؟ آپ ایسے افراد کے خلاف بولنے پر ہماری FIR کاٹیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ شیر خدا کا وکیل بننا ہے یا ان کے دشمنوں کا؟ اگر اسی والی جنت میں جانا ہے جہاں کے سردار حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ اور علی ہیں، تو سوچ لیں آپ کی وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں یا ان کے دشمنوں کے ساتھ۔ آپ ایسے شخص کو خلفائے راشدین کا درجہ دے کے بلاسفیمی کی بات کریں گے، اور یہ لا جس کو آپ ہر ایرے غیرے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ صرف رسول اللہ کی حرمت اور عزت کے لیے۔ پہلے آپ نے اس میں خلفائے راشدین کو شامل کیا، اب آپ اس میں ماویہ کو ایڈ کر رہے ہیں، جبکہ اہل سنت کے معتبر کتابوں کی تاریخ گواہ ہے مولا علی جیسا عظیم المرتبہ صحابی کو ممبر سے گالیاں دے کر سب سے بلاسفیمی کی شروعات کس نے کی؟ جن لوگوں نے بلاسفیمی کی شروعات کی، آپ انہی لوگوں کے لیے بلاسفیمی کا شور ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا انصاف ہے؟ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ یزید ابن معاویہ بھی اس معتبر لسٹ میں ایڈ ہو جائے، تو پھر تو معاویہ کی ماں ہندہ اور باپ ابو سفیان بھی ایڈ ہو جائیں۔ یہ لسٹ تو بڑھتی رہی جائے گی، کیونکہ معاویہ کے ہر رشتہ دار بلکہ پورے بنی امیہ سے کچھ لوگوں کی ذاتی ہمدردی اور وفاداری کی کوئی حد نہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے پیارے نبی کی پاک اولاد بھی ان کے آگے کم لگتی ہے، لگتا ہے جیسے جنت کے سردار یزید، معاویہ اور ہندہ ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے، کس آیت میں ہے کہ صحابی مولا علی سے جنگ کریں یا نبی کی اولاد کو قتل کر دیں؟ تب بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اعتراض کرے گا تو FIR کٹ جائے گی۔ یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں۔ کیا نبی کے دور میں صحابیوں کو سزائیں نہیں ملتی تھی؟ کیا خلفائے راشدین نے صحابیوں کو سخت سے سخت سزائیں نہیں دی؟ خود معاویہ نے ہی صحابیوں کو قتل کروایا۔ حضرت عمیر بن یاسر کے بارے میں رسول کی صحیح حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ان کو معاویہ کی فوج نے شہید کیا۔ مولانا طاہر القادری صاحب ایک لائق وکیل ہیں اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کو یہ سب باتیں ان کے ویڈیو کلپ میں مل جائیں گی، سینکڑوں اہل سنت عالم اور مولانا نے میڈیا کلپ پر مل جائیں گی جو معاویہ کے ان کارناموں پہ روشنی ڈالیں گے۔ جو یہ شر پسند گروپ چھپاتا ہے، جو اصلی صحابہ تھے وہ سب اہل بیت کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ رسول سے محبت کرتے تھے، اور آج بھی ہر سچا مسلمان رسول کے ساتھ ان کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ مولا علی کو گالی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جتنا گناہ کر لے، وہ رسول کے گود کے پالوں کو قتل نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں جعلی FIR سے مت ڈرائیں۔ ہم کبھی بھی مولا علی کے دشمنوں کو اچھا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ رسول کی اس حدیث کو کیوں اتنا ہلکا لیا ہے مسلمانوں نے؟ جس رسول کے کہنے پر اللہ جو نظر نہیں آتا اس کو ہم نے مان لیا، جنت و دوزخ جو دیکھی نہیں پر مان لی، وہی رسول کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے علی سے رخ صرف منافق ہی رکھے گا۔ تو ماننے کے لیے تیار نہیں کچھ لوگ، اوپر سے دوسروں کو بھی بہکانے میں مصروف ہیں۔ میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان باتوں پر کو ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ کا اللہ اور آپ کا نبی آپ سے کیا چاہتا ہے۔ مشتہر ہو کر پروپیگنڈا میں نہیں آئیں۔ امام شافعی کا قول ہے، جب تم اہل بیت کی تعریف کرو اور مجمع میں سے کوئی صحابہ کا ذکر شروع کر دے تو سمجھ جاؤ منافق ہے، اس لیے کہ اس سے اہل بیت کی تعریف برداشت نہیں ہو رہی۔ امام شافعی سے بڑا سنی کون ہے؟ امام بن حنبل نے یزید پر لعنت کی اور اپنے بیٹے سے فرمایا اگر امام حسین کے غم میں ایک آنسو بھی نکل آئے تو مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ شیعہ سنی کا کوئی ایسا جھگڑا نہیں جو فتنہ پرور لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ 19-20 کا فرق ہے، کیوں نہ ہم ان چیزوں پر ایک دوسرے سے اتحاد کر لیں جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں کامن ہے۔ سب کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہے، حساب کتاب اللہ پر چھوڑ دیں اور امن قائم کریں۔ یہ ملک ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہماری پاک فوج کا خون اس میں شامل ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ بارڈر پر جو ہماری فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے
اللہ اس کو سلامت رکھے. کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا کیا فرقہ ہے؟ وہ رات کو جاگتے ہیں تبھی ہم آرام سے رات کو سوتے ہیں. ہمیں اس ملک میں استحکام لانا ہے، انارکی نہیں. میں آج 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر اپنی فوج کو، اپنے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ہمارے شہیدوں کے درجات بلند فرمائے. پاک فوج نے، ایجنسیوں نے اور تمام حکومتوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. پاکستان زندہ باد. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے موقف میں بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کی، تو دیگر اہل سنت کے علماء بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگ مشترکہ طور پہ کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے، ان سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہماری 2-3 دن سے چل رہی ہیں باتیں اس میں، لیکن ہم بہت زیادہ بزی تھے عزاداری کی وجہ سے، تو ہماری ان سے بیٹھک نہیں ہوئی. انشاءاللہ ایک بیٹھک رکھیں گے. اور اہل سنت کے بہت اچھے مولانا ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہیں، باقی بہت بہتر لوگ ہیں، اور ہمارے مجلسوں میں بھی آتے ہیں، جلوسوں میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں وہ لوگ. تو انشاءاللہ کرار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کرار بھائی کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں سے، تو ہم بیٹھک رکھیں گے 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں آپس میں مل کے رہیں، ہم بالکل یہ فساد کی طرف نہیں جانا چاہتے. دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD